बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा सऊदी अरब में इकट्ठे हुए, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी थे। उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया और ईरान की तरफ से सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और दिगर जो ममालिक हैं, उनके जो गैस के ज़ख़ायर हैं या तेल के कुएँ हैं, उस पर हमला करने की मज़म्मत की गई। ये कहा गया कि ये ममालिक अब अपना राइट टू डिफेंस यानी अपने दफ़ा का हक़ महफूज रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन ममालिक को इतनी तौफीक नहीं हुई कि अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं ईरान पर, उसकी भी मज़म्मत करें। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि ज़ायनिज़्म है या सहोनी जो तहरीक है, जिससे इसराइल का क्या मर्ज़ वजूद में आया और जो मशरक़ वस्ती में जो कशीदगी बढ़ी, इसमें इस तहरीक का कितना अमल दखल है। यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो यहूदी होते हैं वो सारे सियोनी नहीं होते। चूँकि यहूदी एक मज़हब है यानी जुडाइज़म, लेकिन ज़ायनिस्ट जो है वो सारे यहूदी नहीं हो सकते। तो इसराइल के क़याम के लिए सोहनियत ने या इस तारीख ने क्या रोल अदा किया और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा बना हुआ है ये क्या है, और इसमें ज़ायनिज़म में ज़ाहिर यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सोहनियत ज़ायनिज़म एक सियासी और कौमी तहरीक है जिसने 20वीं सदी की आलमी सियासत पर गहरे असरात मरतब किए और आज भी मशरिक़ वस्ती के हालात को समझने में इसका अहम किरदार है। इस तारीख का बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदियों के लिए एक कौमी वतन कायम किया जाए, जहाँ वो अपने मजहबी, सकाफती और कौमी शनाख्त के साथ महफूज और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकें। सोहनियत की तहरीक का ज़िक्र तफसील से करने से पहले इस सवाल को समझना ज़रूरी है कि इसराइल का क़याम फ़लस्तीनी रियासत पर क्यों किया गया या यहूदियों ने यहाँ का रुख क्यों किया। दरअसल यहूदी मज़हब रवायात के मुताबिक यरूशलेम और इसके अतराफ़ का इलाका अंबिया कराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दिगर अंबिया कराम की कदीम अबादत गाँव की सरजमीन समझा जाता है, और हैकल सुलेमानी भी इसी शहर में वाक़या था, जिसे यहूदी मज़हब और कौमी शनाख्त की अलामत तस्वर करते हैं इसे कौमी शनाख्त की अलामत तस्वर करते हैं। तारीख़ी तौर पर तकरीबन 2000 साल कबल रूमी सल्तनत के दौर में यहूदियों की बड़ी तादाद को इस खित्ते से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुंतशिर हो गए। इसी तारीख़ी बेदखली और मजहबी वाबस्तगी के बायस सदियों बाद सोहनियत की तारीख के तहत फ़लस्तीन को यहूदी कौमी वतन के क़याम के लिए मुंतखब किया गया। सोहनियत की या ज़ायनिज़म की तारीख 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में शुरू हुई और बिलाखिर 1948 में इसराइल के क़याम की सूरत में इसका एक बड़ा मरहला मुकम्मल हुआ। ताहम इसके नतीजे में खित्ते में एक तवील मजहबी और जोग्राफियाई तनाज़ा भी पैदा हो गया, जो आज तक जारी है। इसराइल के क़याम के बाद जो जंग व जदल शुरू हुई, इसके शोले आज तक लोगों जो है उनकी ज़िंदगियाँ मौसम हो गई या जल गई। सिहोन दरअसल यरूशलेम के एक तारीख़ी पहाड़ या मकाम का नाम है, जिसका ज़िक्र यहूदी मजहबी रवायात में मिलता है। यहूदी तारीख़ में इस जगह को रूहानी और कौमी शनाख्त की अलामत समझा जाता है। इसी निस्बत से जब यहूदियों के लिए कौमी वतन के क़याम की तारीख सामने आई तो इसे सोहनियत कहा जाने लगा और इस नज़रिए के हामियों को सिहोनी कहा गया। 19वीं सदी में
یورپ کے مختلف ممالک میں یہودیوں کو امتیازی سلوک اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی جگہوں پر یہودیوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا اور ان کے خلاف تشدد کے واقعات بھی پیش آتے تھے۔ ان حالات نے بہت سے یہودی دانشوروں اور رہنماؤں کو اس بات پر غور کرنے پر مجبور کیا کہ اگر یہودیوں کے پاس اپنی ریاست ہوگی تو وہ زیادہ محفوظ اور خود مختار زندگی گزار سکیں گے۔ اسی سوچ نے صہیونیت کی تحریک کو جنم دیا۔ صہیونیت کی تحریک کو منظم شکل دینے کا سہرا آسٹریا کے ایک یہودی صحافی اور مفکر تھیوڈور ہرزل کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے 1896 میں اپنی کتاب دی جویش اسٹیٹ میں یہ نظریہ پیش کیا کہ یہودیوں کے مسائل کا مستقل حل صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کے پاس اپنی ایک خود مختار ریاست ہو۔ ہرزل کی کوششوں کے نتیجے میں 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں پہلی صہیونی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے یہودی نمائندے شریک ہوئے اور فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کے لیے ایک منظم سیاسی تحریک شروع کی گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ اور دیگر علاقوں سے یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کے زیر اقتدار تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا اور اسے برطانوی مینڈیٹ کے تحت چلایا جانے لگا۔ 1917 میں برطانیہ نے بلفور اعلامیہ جاری کیا، جس میں فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کی حمایت کی گئی۔ اس اعلان نے صہیونیت کی تحریک کو مزید تقویت دی اور فلسطین میں یہودی آباد کاری کا عمل تیز ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کی طرف سے کیے گئے ہولوکاسٹ میں لاکھوں یہودی مارے گئے۔ اس سانحے نے عالمی رائے عامہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بہت سے ممالک میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی حمایت بڑھ گئی۔ اسی پس منظر میں اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ عرب قیادت نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا، جبکہ یہودی قیادت نے اسے قبول کر لیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد ہی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جسے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کے تقسیم منصوبے سے زیادہ علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی دوران تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے یا انہیں نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ فلسطینی اسی واقعے کو نکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مسلسل بڑھتی رہی۔ 1956 میں مصر، اسرائیل، برطانیہ اور فرانس کے درمیان سوئس بحران پیدا ہوا۔ اس کے بعد 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ایک اور بڑی جنگ ہوئی، جسے 6 روز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے مغربی کنارے، ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم، غزہ، گولان کی پہاڑیوں اور سینائی جزیرہ نما پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں مصر کو سینائی کا علاقہ واپس مل گیا، لیکن دیگر علاقوں کا تنازع آج بھی جاری ہے۔ خاص طور پر مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی آباد کاری ایک بڑا متنازع مسئلہ بن گئی۔ اسرائیل نے ان علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کی، جس پر فلسطینیوں اور عالمی برادری کے کئی حلقوں نے اعتراض کیا۔ فلسطینیوں کا موقف ہے کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور ان کی آبادی کو محدود علاقوں میں دھکیل دیا گیا۔ دوسری طرف اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ علاقے اس کی سلامتی اور تاریخی حق سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے درمیان
کشیدگی کے باعث کئی بار جھڑپیں، انتقاضہ تحریکوں اور جنگی حالات پیدا ہوئے۔ فلسطینی علاقوں میں سیاسی اور انسانی صورتحال بھی بڑا عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ لاکھوں فلسطینی مہاجر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے اپنے وطن واپسی کا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے بھی کیے۔ مثال کے طور پر مصر نے 1989 میں اور اردن نے 1994 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ حالیہ برسوں میں کچھ دیگر عرب ممالک نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، لیکن فلسطین کا مسئلہ اب بھی خطے کی سیاست کا سب سے اہم اور حساس موضوع ہے۔ آج مشرق وسطیٰ کی سیاست، عالمی سفارتکاری اور بین الاقوامی تعلقات میں اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ایک مرکزی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس تنازع کی جڑیں صہیونیت کی تاریخ، اسرائیل کے قیام اور فلسطینی عوام کی زمین اور حق کے خود ارادیت کے سوال سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ مسئلہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اثرات عالمی سیاست، سلامتی اور انسانی حقوق کی بحث میں بھی نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امریکہ کی مرضی سے 70,000 سے زائد فلسطینیوں کا قتال دراصل انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جو صدیوں تک مشرق وسطیٰ میں دائمی امن میں رکاوٹ رہے گا۔ 28 فروری 2026 کو ایران پر اسرائیلی فوجی حملے کا پس منظر فلسطین اسرائیل تنازع کا پیش خیمہ ہے۔ جنگ ابھی جاری ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح اسرائیل کی حمایت پر امریکہ کی اس غیر قانونی انسانیت سوز جنگ میں امریکہ کو جھونکا، اس سے تجزیہ نگاروں کے نزدیک مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بالادستی قائم کرنے کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ قابل افسوس یہ امر ہے کہ وہ قوم جو خود یورپ سے بے دخل کی گئی، وہ فلسطینی ریاست پر قبضہ جما چکی ہے۔ فلسطینی ریاست عملی طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر اس وقت اسرائیل کاربند ہے اور امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے اور دنیا کی واحد سپر پاور کو اپنی پالیسیوں کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اس پاگل پن کو اگر نہ روکا گیا تو تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب وقت ہے کہ اس جنگ کو یہاں روکا جائے اور امن کے لیے کوششیں کی جائیں۔ یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عرب ممالک ہیں وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، چونکہ اس وقت فلسطین کا مسئلہ تو دب گیا ہے۔ ان ممالک کو اپنی سروائیونگ کی جنگ اس وقت اپنی سروائیول کے لیے یہ پریشان ہے کہ ایک طرف اگر امریکہ کا ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے کہ اس کو دفاع کر سکے، اپنا دفاع کر سکے۔ دوسری جانب وہ یعنی طاقتور کے ساتھ ہے اور ایران اکیلا ہے، اور ایران واحد ملک ہے جو فلسطین کی حمایت کرتا تھا، لیکن اب یہ حمایت اب عملی طور پر ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ مسلمان حکمران کمزور ہیں اور اس وجہ سے جو عوام ہے وہ کہیں اور ہے اور حکمران کہیں اور ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔